बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर अमरी बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक मुकम्मल हो चुका है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ाना, अल्लाह तबारक व तआला हमें अगले रमज़ान तक भी पहुंचाए। और जो हमने रमज़ान में कुरान मजीद के साथ जुड़े रहे हैं और कुरान मजीद को समझने की कोशिश की है, इसको अगले रमज़ान तक हमारे इन कोशिशों को जारी और सारी रखने में हमारी मदद करें अल्लाह तबारक व तआला, और हमें कुरान के साथ मोहब्बत और कुरान के साथ मजीद जुड़े रहने, कुरान को सोचने समझने सीखने सिखाने की तौफीक अदा करें, आमीन सुबह। एक शॉर्ट कोर्स सूरत रहमान के ऊपर, जो कुरान मजीद की एक बहुत ही खूबसूरत सूरत है, उसके ऊपर एक शॉर्ट कोर्स इंशाल्लाह ताला आज उसका ओपनिंग सेशन होगा। ये चंद दिनों का कोर्स होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो सूरह रहमान है उसको समझने में बहुत मदद मिलेगी। इससे पहले कि हम इस कोर्स के अंदर कुछ बात करें, इसका थोड़ा सा पस मंजर आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में तरह तरह की तख्लीकात की हैं। इन तख्लीकात में मखलूकात भी शामिल हैं। मखलूकात की दो किस्में होती हैं, एक गैर मुकल्लिफ मखलूक कहलाती है और एक मुकल्लिफ मखलूक कहलाती है। गैर मुकल्लिफ मखलूक का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिससे कोई पूछ पड़ताल नहीं होगी, जिससे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। जबकि जो मुकल्लिफ मखलूक होती है, वो मखलूक है जिससे रोजे जजा या रोजे क़यामत सवाल जवाब किया जाएगा, पूछ पड़ताल की जाएगी। तीन किस्म की मखलूकात आपको मालूम है कुरान मजीद में आकिल मखलूकात के जमरे में आती हैं, यानी वो मखलूकात जिनमें सोचने समझने की सलाहियत है। एक फरिश्ते, जिन और इंसान। इनमें से जो फरिश्ते हैं ये रोशनी से बने हैं, इनमें सोचने समझने की सलाहियत तो होती है, लेकिन किसी काम करने का इख्तियार खुद बजाते खुद नहीं होता, यानी इनके पास खुद डिसीजन पावर नहीं होती, इनके पास विल नहीं होती। अगर ये किसी काम को ना करना चाहें तो ये अपनी विल के मुताबिक नहीं कर सकते, यानी दे आर सपोज टू डू व्हाटएवर दे हैव बीन ऑर्डर्ड टू डू। अल्लाह कुरान में फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयफ़अलून मा युमरून, वो फरिश्ते वही कुछ करते हैं जिनका उनको हुक्म दिया जाता है, वो हुक्म से सरे मुंह भी इख्तलाफ नहीं कर सकते। यानी इन्होंने हर सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया है इस हुक्म को पूरा करना होता है। जो दो मुकल्लिफ मखलूकात है वो जिन और इंसान है, यानी वो लोग, वो दो मखलूकात जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अथॉरिटी दी है, अमल की भी और इख्तियार की भी। और उनको ये अथॉरिटी दी है कि वो अपनी मर्जी और मंशा से जो करना चाहे वो कर सकते हैं। अगर वो गलत काम करना चाहे, कोई गुनाह का काम करना चाहे, कोई बुराई करना चाहे, तब भी उनको इजाजत है। अगर वो नेक रास्ते पे चलना चाहते हैं, नेक काम करना चाहते हैं, नेकी का रास्ता अपनाना चाहते हैं, तभी उनको इजाजत है। तो इन दोनों मखलूकात को अमल और इख्तियार की आजादी दे दी गई है, लेकिन इसके साथ ही इन दोनों मखलूकात को बता दिया गया है कि इनका एहतसाब भी होगा, अकाउंटेबिलिटी भी होगी। यानी जो ये गलत काम करेंगे, अगर गलत काम करेंगे तो उसकी जजा इनको सजा की सूरत में मिलेगी, अगर अच्छा काम करेंगे तो जजा यानी इनाम की सूरत में इनको उसका बदला मिलेगा। इन दोनों मखलूकात को पैदा करने का अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मकसद भी बताया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदूनी, नहीं पैदा किया मैंने जिन्नों और इंसानों को सवाए इसके कि वो मेरी इबादत करें। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरह ज़ारियात। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले इन दोनों मखलूकात में से किसको पैदा किया गया। कुरान मजीद सूरह हिजर में अल्लाह फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसाल मिन हमाइन मसनून वल जान्ना मिन क़ब्लु मिन नारि समूम, और पैदा किया जिन्हों को हमने इंसानों से पहले, मिन कब्लु पहले। तो पता ये चला कि तख्लीक में जिन्नात पहले पैदा किए गए हैं और इंसान बाद में पैदा किए। फिर मादा तख्लीक जो है उसका भी कुरान मजीद में जिक्र है, सूरह हिजर में भी जिक्र है और सूरह रहमान के अंदर भी जिक्र है कि दोनों मखलूकात जो है जिन और इंसान, इनको किस मादा से तख्लीक किया गया।
سورہ حجر میں ذکر ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور جنوں کے متعلق فرمایا من قبل من نار السموم، اور انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الرحمان کے اندر بھی اس مادہ تخلیق کا ذکر ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الرحمان کی جب وہ آیات آئیں گی تو اس میں ذرا تفصیل سے پڑھیں گے۔ اب جنوں کو تو فی الحال ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں اپنے متعلق بات کرتے ہیں انسانوں کے متعلق۔ انسانوں کی جو تخلیق ہے اس میں دو عناصر ہیں، ہم نارملی اس چیز کو بھول جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اس چیز کو سمجھیں گے، اور قرآن مجید میں اس پہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا گیا، اگر ہم اس چیز کو سمجھیں گے تو ہمیں اپنی اصل کا پتہ چلے گا۔ جو دو تخلیقی عناصر ہے اس میں پہلا عنصر ہے حیوانی وجود، ہمارا ایک حیوانی وجود ہے۔ حیوانی وجود کیا ہے؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو مختلف تخلیق کے مراحل ہیں اس سے واضح کیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو حیوانی وجود ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، اس کو تراب سے بنایا گیا، اس کے بعد نیکسٹ سٹیج طین کی تھی، نیکسٹ سٹیج طین لازب کی تھی، نیکسٹ سٹیج سلالت من طین کی تھی، نیکسٹ سٹیج صلصال کالفخار کی تھی، اور لاسٹ سٹیج صلصال من حمأ مسنون کی تھی۔ یہ ڈفرنٹ سٹیجز تھی جس میں سے گزرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیقی تھی، اور یہ تخلیق کا کون سا مرحلہ ہے؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے حیوانی وجود کی تخلیق کا مرحلہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کو مختلف صورتوں میں اس طریقے سے بیان کیا گیا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلقہ من تراب، ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ سورہ سجدہ میں فرمایا ان کو طین سے پیدا کیا گیا۔ سورہ سواد میں بھی طین کا ذکر آیا، سورۃ الاعراف میں بھی طین کا ذکر آیا، سورہ صافات میں طین لازب کا ذکر آیا، سورۃ المؤمنون میں سلالۃ من طین کا ذکر آیا، سورۃ الرحمن میں صلصال کالفخار کا ذکر آیا، اور سورۃ الحجر میں صلصال من حمأ مسنون کا ذکر آیا۔ اب یہ کیا ہے، اس کو ذرا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو، یعنی جو سب سے پہلا مرحلہ تھا وہ مٹی کا تھا، جس کا ذکر ہم سورہ روم میں بھی ہم نے پڑھا۔ اس تراب کے ذکر قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے اندر ہے، اور یہ اسپیشلی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق یہ ذکر، تراب کا ذکر 17 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اگلا مرحلہ طین کا تھا، جب وہ مٹی تھی، اس میں جب پانی ملایا جاتا ہے تو پانی مل کے گارا بن جاتا ہے، گارے کو عربی زبان میں طین کہتے ہیں۔ اس تین کا ذکر بھی قرآن مجید میں متعدد بار ہوا ہے۔ قرآن مجید میں 12 مقامات پہ اس تین کا ذکر آیا ہے کہ انسان کو اس مادے سے پیدا کیا گیا۔ اب یہ تراب کے بعد اگلا مرحلہ تین کا تھا۔ اس کے بعد یہ جو تین تھی مٹی، اس مٹی کے اندر سے جو آپ یہ سمجھے کہ جو اس کی اصل تھی، جو اس کی زندگی تھی، جو اس کا جوہر تھا، جو اس کا خلاصہ تھا، سلالت من طین، اس سے انسان کو پیدا کیا۔ جب اگلا مرحلہ آیا، وہ مٹی جو تھی، جو گارا جو تھا، وہ لیسدار ہو گیا، جب اس کے اندر فرمنٹیشن ہوگی تو اب یہ تینیں لازب بن گیا۔ نیکسٹ سٹیج پہ وہ جو گارا تھا، جب وہ دھوپ میں پڑا رہا، جب وہ زیادہ دیر تک پڑا رہا تو اس کے اندر ایک سرانڈ پیدا ہوگی، اس کو حمأ مسنون کہا گیا ہے۔ حمأ مسنون کا ذکر قرآن مجید میں 3 مرتبہ آتا ہے۔ نیکسٹ سٹیج تھی صلصال کالفخار، جب وہ گارا جو تھا وہ خشک ہو گیا، اور خشک ہو کے وہ سخت ہو گیا، سخت ہو کے وہ کھنکھنانا شروع ہو گیا، تو اس کے لیے قرآن مجید پہ اصطلاح استعمال کی صلصال کالفخار، اور یہ سورۃ الرحمان میں یہ اصطلاح استعمال کی۔ صلصال کا لفظ قرآن مجید میں 4 مرتبہ ہے، لیکن صلصال کالفخار جو ہے یہ صرف سورۃ الرحمان میں اس کا ذکر ہے۔ تو اب اگر اس کو ہم سمرائز کر لیں، انسان کی خلقت کی ابتدا مٹی سے ہوئی، مٹی میں جب پانی ملایا گیا تو وہ تین بن گیا، پھر وہ بڑے بڑے بدبودار گارا ہو گیا تو وہ تین لازم بن گیا، اور آخر میں جب سوکھ کے ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی بن گیا تو وہ صلصال کالفخار ہو گیا۔ اب یہ چیزیں آپ کے ذہن میں کیوں ہونا ضروری ہیں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کی تخلیق کے 2 عناصر ہیں، ایک اس کا حیوانی وجود ہے۔ اب جو حیوانی وجود ہے اس کی تمام ضروریات وہی ہیں جو کہ ایک عام حیوان کی ہوتی ہیں۔ اوکے، یہاں پہ نارملی ہم اردو میں حیوان اور جانور کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، یہ ڈفرنٹ چیز ہے۔ اینیملز ڈفرنٹ چیز ہیں، اینیملز they are also part of حیوان، یہ حیوان کی جو کیٹیگری ہوگی اس کا وہ حصہ ہوں گے، لیکن وہ سے ڈفرنٹ ہوتے ہیں۔ جانوروں کی کیا ضرورتیں ہوتی ہیں؟ وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں، یعنی اپنی سیکشل ڈیزائرز کو پورا کرتے ہیں، اور وہ جسٹ رات کو سوتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں، اور اس طرح کا لائف سائیکل ختم ہو جاتا ہے۔ جو انسان کا حیوانی وجود ہے اس کی بھی یہی تمام ضروریات ہیں، یعنی آپ غور کریں، آپ نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، لیکن
جانوروں کے برعکس جانوروں کو اپنے پہناوے کا فکر نہیں ہوتا، جانوروں کو اپنی رہائش کا فکر نہیں ہوتا، جانوروں کو اپنی خوبصورتی کا فکر نہیں ہوتا، جانوروں کو اپنی صفائی کا فکر نہیں ہوتا، جانوروں کو اپنے مستقبل کی پرواہ نہیں ہوتی، انسانوں کو یہ پرواہ ہوتی ہے۔ تو انسان کا جو حیوانی وجود ہے وہ ڈفرنٹ ہے جانوروں سے اس لحاظ سے کہ جانوروں کی زندگی میں کوئی آبجیکٹو نہیں ہے، کوئی ایم نہیں ہے، انسانوں کی حیوانی وجود میں وہ آبجیکٹو بنے، لیکن انسان صرف حیوانی وجود نہیں ہے، انسان کا ایک اور وجود ہے جو کہ روحانی وجود ہے۔ ان دو چیزوں کے ملنے سے انسان وجود میں آتا ہے۔ اس کو قرآن مجید میں کیسے بیان کیا گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اللہ نے کہا کہ میں نے انسان بنا لوں، میں سلسال من حمأ مسنون بنا لوں، پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ اب یہ سٹیجز یاد رکھیے، پہلے انسانی حیوانی وجود کو بنایا گیا، حیوانی وجود کو بنا کے اس کا تسویہ کیا گیا، اس کو بیلنس آؤٹ کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ نے اس وجود روحانی وجود کے اندر ایک روحانی وجود کو بھیجا، ایک روح کو پھونکا، تو وہ جو روح کا پھونکا جانا ہے وہ انسان کی عظمت کی دلیل بنتی۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ سواد میں بھی ذکر کیا۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری تخلیق کے دو عناصر ہیں، ایک ہمارا روحانی وجود ہے اور ایک حیوانی وجود ہے۔ حیوانی وجود کی تمام جو ضرورتیں ہیں وہ اس زمین سے پوری ہوتی ہیں، روحانی وجود کی جو تمام ضرورتیں ہیں، کیونکہ روح آسمانوں سے آئی ہیں، اس کی ضرورتیں بھی آسمان سے پوری ہوتی ہیں۔ یہ کانسیپٹ بہت ضروری ہے، اس کانسیپٹ کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے، کیونکہ جب ہم سورۃ الرحمن کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے تو یہ کانسیپٹ بار بار آپ کو سورت کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان آپ کی وساطت سے تمام کی تمام اولاد آدم کو بیسیکلی زمین پر خلیفہ بنایا گیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، بڑا کیٹاگوریکلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اناؤنسمنٹ کر دی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بدولت تمام اولاد آدم کو اس زمین پہ خلیفہ بنایا گیا۔ کس کا خلیفہ؟ اللہ کا خلیفہ۔ خلیفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ انسانوں کو کچھ اتھارٹی دے کے اس زمین کے اوپر بھیجا گیا تھا تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی کی وحی کے ذریعے اس زمین پہ اللہ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق زندگی گزار سکے اور اللہ کا نظام نافذ کر سکے۔ لیکن اس زمین پہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو ضرورتیں بھی ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی انتظام کر دیا۔ سورۃ البقرہ اور سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پہ بھیجنے سے پہلے انسان کو اس زمین کے اوپر تمام کی تمام پروویژنز پرووائڈ کر دی گئی، تمام کی تمام انسان کی جو ضرورتیں ہو سکتی تھیں وہ اس زمین کے اوپر پرووائڈ کر دی گئی۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تم سب کو، وہی ہے جس نے پیدا کیا جو کچھ بھی ہے زمین میں تم سب کے لیے۔ یعنی حضرت آدم سے لے کے تا قیامت تک جتنے بھی انسان آئے گا، زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا گیا وہ ہمارے لیے پیدا کیا گیا، انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور ایک دوسری جگہ سورہ اعراف میں فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور البتہ تحقیق ہم نے تمہیں زمین میں تمکن دیا اور ہم نے تمہارے لیے یہاں اس کے اندر یعنی زمین کے اندر معائش رکھے، ذرائع روزگار، عیش کے طریقے۔ عیش اردو میں تو ہم نیگیٹو معنوں میں استعمال کرتے ہیں، عربی میں عیش کا مطلب ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کے تمام جو ضرورتیں تھی، جو ریکوائرمنٹس تھی وہ پوری کی گئی۔ یہ انسان کی مادی ضرورتیں تھی، تو جتنی مادی ضرورتیں تھی، اوکے، زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں پرووائڈ تو کر دی، لیکن ان چیزوں کو استعمال کیسے کریں گے؟ سمندر ہیں، دریا ہے، پہاڑ ہیں، راستے ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، ان کو استعمال کیسے کریں گے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو علم الاسماء عطا کیے گئے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس نے سکھا دی، یعنی اللہ نے سکھا دی آدم علیہ السلام کو تمام کی تمام چیزوں کے نام۔ علم الاسماء کیا ہے؟ بیسیکلی تمام کی تمام علم حاصل کرنے کی جو بیس ہے وہ یہ علم الاسماء ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس زمین پہ تمام کی تمام ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹ تھی، اس کو ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے جو بھی صلاحیت تھی، جو بھی علم تھا،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، اور حضرت آدم کے ذریعے یہ علم ان کی اولاد کے اندر جینز کے ذریعے نسل در نسل منتقل ہوتا چلا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم کی اولاد میں کوئی سائنسدان بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی اچھا ٹیچر بنتا ہے، اور یہ صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور یہ تا قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وہی جو حضرت آدم علیہ السلام کو علم ودیت کیا گیا تھا، وہ علم آپ کی اولاد آدم میں جینز کے ذریعے منتقل ہوتا جا رہا ہے۔ کسی ایک بیٹے میں، حضرت آدم کی اولاد میں کسی ایک بچے یا بچی میں وہ علم کی کوئی شاخ نمو پاتی ہے، کسی دوسرے میں کوئی شاخ نمو پاتی ہے۔ یہ تمام کا تمام علم اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ودیت کیا۔ یہ تو مادی ضرورتیں ہوگی، لیکن چونکہ انسان کا روحانی وجود بھی ہے، تو اس کے روحانی وجود کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم الوحی عطا کیا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرما دیا حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انسانوں کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، بس جب کبھی تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی ہدایت، اور تو جس کسی نے اس ہدایت کو فالو کیا، پر نہ وہ اس پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ یعنی ایک ہدایت کا سلسلہ، ایک علم الوحی کا سلسلہ جو انسان کی روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ریکوائر تھا، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز کر دیا۔ یعنی ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسج جو کہ وحی کی صورت میں تھا بھیجا، اور میسنجر بھیجے جو اس وحی کو لے کر آئے۔ یعنی اب نبوت، رسالت اور وحی کا ایک سلسلہ حضرت آدم کے اس زمین پہ بھیجنے کے ساتھ شروع ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں کتنا کمپریہنسو سسٹم تھا کہ اللہ نے سب سے پہلے زمین پہ انسانوں کے لیے تمام چیزوں کو پیدا کیا، اس کے بعد ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے انسان کو علم الاسماء عطا کیے، اور پھر انسان کے روحانی وجود کے لیے، روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت، رسالت اور وحی کا ایک سلسلہ شروع کیا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ اب ہم اگر اس پورے بحث کو سمرائز کریں تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت آدم پہلے انسان بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں، پہلے خلیفہ بھی ہیں، اور پہلی وحی بھی آپ لے کر آئے۔ گویا آپ جو ہیں علم الاسماء اور علم الوحی کے ذریعے یہ نالج جو ہے، یہ علم جو ہے، آپ نے اپنی آگے اولاد آدم میں ودیت کرتے چلے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دین اسلامی تھا، شروع سے لے کے آخر تک۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی توحید کی تبلیغ کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توحید کی تبلیغ کی، اور حضور کا چونکہ خاتم الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو گویا تا قیامت توحید ہی اصل دین ہے۔ یہ جو نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہے، یہ کم و بیش صدیوں تک چلتا رہا۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، جس میں سے 25 پیغمبر ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں نام کے ساتھ ہوا ہے۔ دو بڑے پیغمبر یعنی حضرت نوح علیہ السلام، اور جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پہلے نبوت جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں چلتی رہی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ اس کے بعد نبوت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں چلتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جو بڑے انبیاء ہیں، ان میں تورات، زبور اور انجیل، جو آسمانی کتابیں جن کا ذکر قرآن مجید میں، وہ انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آئی۔ جو آخری یعنی آپ کہنے کہ سیکنڈ لاسٹ نبی اس دنیا میں آئے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بائبل نازل ہوئی، انجیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تمام کی تمام آسمانی کتابیں ٹیمپرڈ ہو چکی تھی، دنیا اندھیروں کا شکار تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کو نازل کیا۔ یہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، یہ آخری کلام ہے۔ آخری بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا اس نوع انسانی کی ہدایت کے لیے اپنا کلام نازل کرنے۔ اور پھر اس قرآن مجید کی حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ سورۃ الحجر میں اللہ نے کیٹاگوریکلی بتا دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک یہ کتاب ہم نے ہی اتاری، لیکن ہم اس کے نگہبان۔ یہ ڈکلریشن کیوں ضروری تھی؟ یہ اس لیے ضروری تھا تاکہ جو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، وہ یہ سوچ سمجھ کے تلاوت کرے کہ یہ کتاب ہر لحاظ سے محفوظ ہے، اس میں جو چیز بیان کی گئی ہے
وہ بالکل حق ہے، سچ ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اب جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری کلام ہے، تو اس قرآن مجید کا ایک نظم بھی ہے، اس نظم کو ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی آیات 6236 ہیں، قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں بھی یہ دو تقسیمات جو تھی موجود تھی، آیات کی اور سورتوں کی۔ اچھا، اس زمانے میں نمبرنگ جو تھی، ابھی تو ہم نمبرنگ کرتے ہیں نا، آیت کے نمبر ہوتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں، یہ سب اس زمانے میں اس طرح یہ نمبرنگ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بعد میں تبع تابعین یا اس کے بھی بعد کے دور میں قرآن مجید کو رکوعات میں بھی تقسیم کیا گیا، اور قرآن مجید کو 558 رکوعات میں تقسیم کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک نماز کی ایک رکعت میں کہ حالت قیام میں جتنا آسانی قرآن مجید کو تلاوت کیا جا سکے وہ رکوع بن گیا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کو صورتوں کے لحاظ سے 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا۔ 7 منزلیں اس لحاظ سے ہیں کہ قرآن مجید کو اگر ہفتے میں 7 دن میں کوئی مکمل کرنا چاہے تو وہ مکمل کر سکتا ہے۔ تو ابھی میں معلوم ہو گیا کہ رکوع کی تقسیم اس لیے کی گئی تھی کہ نماز کی ایک رکعت میں تلاوت کی آسانی ہو جائے۔ منزل کی تقسیم اس لیے کی گئی کہ ایک ہفتے میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکے۔ اور اس کے علاوہ ایک پاروں کی تقسیم ہے، پاروں کی تقسیم اس لیے کی گئی تاکہ اگر کوئی ایک مہینے میں قرآن مجید کو مکمل پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ لے۔ پاروں کی تقسیم بھی تبع تابعین کے بھی کافی عرصہ بعد ہوئی، ایگزیکٹلی کس دور میں ہوئی یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن رکوع اور پاروں کی تقسیم یہ حضور کے زمانے میں یا صحابہ کرام کے یا تابعین کے زمانے میں نہیں تھی، یہ اس کے بہت بعد میں ہوئی۔ قرآن مجید کے جو 30 پارے ہیں ان کو اس طریقے سے جو پارا جس آیت سے شروع ہوتا تھا اسی کو پارے کا نام دے دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی اصل اکائی سورت ہے، اس لحاظ سے قرآن مجید میں 114 صورتیں۔ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو پہلے 27 پارے ہیں اس میں 57 صورتیں ہیں، جو آخری 3 پارے ہیں اس میں 57 صورتیں ہیں۔ گویا اگر آپ کو 28واں 29واں اور 30واں پارا یاد ہو جاتا ہے تو آپ کو قرآن مجید کی 50% صورتیں یاد ہو جاتی۔ قرآن مجید کی صورتوں کی جو ترتیب ہے یہ ترتیب توقیفی ہے، یعنی دو ترتیب ہیں قرآن مجید کی، ایک ترتیب نزولی ہے، قرآن مجید جس حساب سے نازل ہوا، اور ایک ترتیب مصحف ہے، یا جس کو ہم ترتیب توقیفی بھی کہتے ہیں، یعنی جو اس وقت ہمارے پاس قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو کہ جس کا آغاز سورہ فاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک ہوتا ہے، یہ ترتیب جس کو ترتیب توقیفی بھی کہتے ہیں اور ترتیب مصحف بھی کہتے ہیں۔ یہ ترتیب جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھوائی ہے۔ اچھا، ترتیب نزولی جو ہے اس کے ذریعے بھی قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا مرضی یہ تھی کہ قرآن کو ترتیب مصحف کی صورت میں ہی سمجھا اور پڑھا جائے، تو یہ ترتیب مصحف جو ہے جو کہ سورۃ فاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک چلتی ہے، اس صورت میں قرآن مجید کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی اکائی اگر سورت ہے تو سورت کہتے کس کو ہے؟ سورت کے لیے نوٹ کر لیجئے، دو لفظ یاد کر لیجئے، ایک ہے بلندی اور ایک ہے باؤنڈری وال۔ یہ اگر آپ دو لفظ یاد کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سورت کا معنی یاد ہو جائے۔ جو مختلف لنگوسٹک کی کتابیں عربی کی اس میں اس کے دو معنی دیے ہوئے، ایک معنی بلندی کے ہیں یا منزل کے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی ہر سورت ایک بلند منزل ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کو یوں سمجھیے، اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے آپ ایک شہر کے اندر اگر ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پارک سے بھی گزرتے ہیں، اسکول سے بھی گزرتے ہیں، روڈ پہ ہوتے ہوئے کبھی کوئی مال آ جاتا ہے، کبھی کوئی پلے گراؤنڈ آ جاتا ہے، کبھی کوئی ہاسپٹل آ جاتا ہے، اس طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ زمین کے اوپر جب گھوم رہے ہوتے ہیں تو آپ کو شہر کی نظم کا اندازہ نہیں ہوتا کہ شہر کس طرح آرگنائز ہے، لیکن اگر آپ جہاز پر ہوں، ایریل سفر کر رہے ہوں اور آپ اس شہر کا ایریل ویو دیکھیں تو آپ کو بڑا اچھے طریقے سے نظر آتا ہے، اچھا یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، یہ ریزیڈینشل کالونیز ہیں، یہ کمرشل ایریا ہے، یہ پلے گراؤنڈز ہیں، یہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں۔ تو آپ کو جس کو کہتے ہیں کہ برڈز آئی ویو سے آپ کو شہر کا ایک نظم، ایک خوبصورتی نظر آتی ہے۔ قرآن کی سورت کو بھی سورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی سورت سے گویا آپ ایک بلندی سے قرآن کی سورت کے اندر جو کانٹینٹس ہیں اس کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملتی ہے۔ یعنی جس طریقے سے آپ شہر کی سڑکوں پہ جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو شہر کا سمجھ نہیں آ رہا تھا،
جب آپ قرآن کی سورت کے اندر آیات کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے سورۃ البقرہ ہے، 286 آیات ہے، ایک طویل سورت ہے، انفرادی آیات کے اندر آپ کو اس سورت کا نظم نظر نہیں آئے گا، لیکن جب آپ اس کو ایریل ویو سے دیکھیں گے، برڈز آئی ویو سے دیکھیں گے، اس قرآن کی سورت کا کوہرنس یا نظم دیکھیں گے، اس کی آرگنائزیشن اور سٹرکچر دیکھیں گے، تب آپ کو سورت کی خوبصورتی کا اندازہ ہوگا۔ دوسری بات ہے کہ اس کا دوسرا معنی ہے شہر پناہ کی دیوار، یعنی جیسے پرانے زمانے میں جیسا قلعوں کی دیواریں ہوتی تھی، فصیلیں ہوتی تھی، جس کو باؤنڈری وال سمجھ لیجیے آسانی کے لیے، یہ اس طرح، یعنی جو اس سورت کے اندر جتنے بھی کانٹینٹس ہیں، اس سورت کے اندر جتنے بھی مضامین ہیں، گویا اس سورت نے ان مضامین کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے، ان کے گرد یہ باؤنڈری وال کی صورت میں بنی۔ اس سے ایک اور بہت امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی آپ نے قرآن مجید کو سمجھنا ہے، آپ پارے کی صورت میں نہیں سمجھ سکتے، آپ آیات کی صورت میں نہیں سمجھ سکتے، آپ رکوعات کی صورت میں نہیں سمجھ سکتے، سورت کو ہمیشہ، قرآن مجید کو ہمیشہ سورت کے طور پہ سمجھنا ہے، ایک مکمل سورت کو پڑھنا سمجھنا ضروری ہے، تب آپ کو وہ سورت سمجھ میں آئے گی۔ اسی لیے آپ غور کریں گے، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے، تو اللہ نے چیلنج دیا یا تو اس کلام جیسا کلام بنا کے لاؤ، یعنی پورے قرآن جیسا، یا پھر 10 صورتیں جیسی بنا کے لاؤ، یا پھر ایک صورت جیسی بنا کے لاؤ۔ تو یہ نہیں کہیں پہ آیا، کہیں بھی چیلنج یہ نہیں آیا کہ ایک آیت بنا کے لاؤ، یا ایک رکوع بنا کے لاؤ، یا ایک پارا بنا کے لاؤ، چیلنج آئے ایک صورت بنا کے لاؤ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی جو چھوٹی سے چھوٹی صورت ہے، وہ فقط 3 آیات کے اوپر مشتمل ہے، 17 لفظ ہے اس صورت کے اندر، سورۃ الکوثر۔ تو گویا چیلنج یہ تھا کہ اگر تم 3 آیات والی بھی کوئی صورت بنا سکتے ہو بنا کے لگو، لیکن شرط یہ کہ وہ صورت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس صورت کا کیا مطلب ہے؟ اس صورت کے اندر عرب کی فصاحت و بلاغت بھی ہونی چاہیے، اس کے اندر معنی بھی ہونے چاہیے، اس کا مفہوم بھی ہونا چاہیے، اور وہ فار آل ٹائمز ٹو کم گائیڈنس ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے لیے تو گائیڈنس ہے، لیکن اس کے بعد گائیڈنس نہیں۔ تو اس مفہوم کے لحاظ سے قرآن مجید کی ہر صورت ایک انفرادی صورت ہے، ایک منفرد صورت ہے، ایک خوبصورت صورت ہے، اور اس کو سمجھنا ضروری۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان صورتوں کے نام کیسے رکھیں گے؟ دیکھیے، ایک چیز ذہن میں رکھ لیے، جب بھی ہم صورت کا نام کہتے ہیں، نام اسم ہوتا ہے، اسم بیسیکلی کہتے ہیں علامت کو یا نشانی کو۔ جب ہم کہتے ہیں سورت کا اسم یا سورت کا نام، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سورت کے لیے بطور علامت یا بطور نشانی کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں سورت البقرہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سورت جس میں گائے کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ نشانی کے طور پہ۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ سورت البقرہ میں تمام کا تمام موضوع جو ہے وہ گائے کے متعلق ہے، نہیں۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں سورہ یونس، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں۔ تو یہ چیز آپ کو ذہن میں رہنی چاہیے، جو صورتوں کے نام رکھے گئے ہیں، یہ ان کی علامت کے لیے یا نشانی کے طور پہ رکھے گئے ہیں۔ صورتیں مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں۔ مکی وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، مدنی وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اب دیکھیے، ہم نے جب قرآن مجید انسانوں کے لیے نازل ہو گیا اور الحمدللہ مسلمان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ نماز فرض کی۔ ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک وعدہ، ایک دعویٰ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اب ہم اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دو۔ سیدھا راستہ ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے طور پر پورا کا پورا قرآن جیسے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت، اصل ہدایت یہ ہے۔ اس کے بعد اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد بھی بتا دیا کہ 2 مقاصد، ایک لیدبروا آیاتی، اس کی آیات پہ تدبر کیا جائے، ولیتذکر اولو الالباب، اور نصیحت حاصل کی جائے، تدبر اور نصیحت حاصل کی جائے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس قرآن مجید کو ذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا گیا ہے۔ اور پھر ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا بہت اہم کام ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور کی حدیث ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن کا اسٹوڈنٹ ہونے پہ ہمیشہ فخر ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کو اعزاز سمجھنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا اسٹوڈنٹ ہے۔ اور ہمارے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ قرآن کے جو 2 مقاصد، تدبر اور تذکر، اگر ہم اس سے یہ نہیں حاصل کرتے، یہ نہیں کرتے، تو ہمیں
वॉर्न भी किया गया है। अल्लाह फरमाते हैं अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। तावील खास में तो ये कुरैश मक्का के लिए कहा गया कि क्या वो गौर नहीं करते कुरान पे, क्या उनके दिलों पे ताले हैं। लेकिन तावील आम पे ये हमें भी इस पे गौर करना चाहिए कि कुरान असल में तो हमारे लिए नाजिल हुआ था, तो क्या हम इस पे गौर नहीं करते। अब जब हमने सूरत रहमान को पढ़ना है तो याद रखिए, जब भी आपने कोई सूरत समझना होती है उसके लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होती, कुछ उलूम की जरूरत होती है। हमें मालूम होना चाहिए सूरत क्या है, उसका असलूब क्या है, उसका नज़म क्या है, उसका पस मंजर क्या है, कुरान मजीद में उस सूरत को किस मुकाम पे रखा गया, क्यों रखा गया है, मक्की है या मदनी है, किस पस मंजर में वो नाजिल हुई थी, उसका शान नजूल क्या है, उस सूरत के अंदर कोहेरेंस क्या है, मजामीन के आपस में रब्त क्या है, ये तमाम चीजें किसी भी सूरत को समझने के लिए जरूरी होनी चाहिए। और हमारे हमेशा ज़हन में होना चाहिए कि कुरान मजीद के कुछ हुकूक हैं जिनको अदा करना जरूरी है, अगर हम अदा नहीं करेंगे हमसे पूछ पड़ताल होगी। रेड जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई सूरत रहमान के का ये कोर्स क्यों इंतखाब किया गया, या वाई शुड यू अंडरगो दिस कोर्स। सूरत रहमान कुरान मजीद की पर हैप्स वो सूरत है जिसके मुतल्लिक जो कुरान मजीद को बहुत ज्यादा नहीं भी वाकफियत, वो भी सूरत रहमान को जानता है। सूरत रहमान हमारी हैवानी वजूद की जरूरतें और रूहानी वजूद की जरूरतें दोनों को पूरा करती है। आपको मालूम है कि दुनिया के कई ममालिक में, खुसूसन जो इस्लामिक ममालिक हैं, जो दिल के मरीज होते हैं उनको सूरत रहमान की तिलावत इलाज के लिए सुनाई जाती है। स्पेशली जो वो मुसलमान ममालिक जहाँ पे कन्विक्शन अभी भी स्ट्रांग है, जहाँ पे इस्लामिक वैल्यूज अभी भी हैं, तो सूरत रहमान की तिलावत, सूरत रहमान का जो सोती आहंग है, जो इसकी खूबसूरती है तिलावत की, वो दिलों पे ऐसे असर करती है कि वाकई जो शिफा लिमा फिस सुदूर जो है, एक तो दिलों की अंदरूनी बीमारियां होती हैं जैसे हसद है, कीना है, बुग्ज है वगैरह, और एक जो आजकल की हार्ट डिजीजेस हैं, किसी का दिल बंद है, किसी का दिल सही तरह काम नहीं कर रहा, उनके लिए हार्ट पेशेंट्स को सूरत रहमान की तिलावत सुनाना बहुत मुफीद होता है। इसके अलावा सूरत रहमान बहुत ही खूबसूरत सूरत है, जो छोटी भी है, बहुत बड़ी नहीं, सिर्फ 3 रुकुआत के ऊपर मुश्तमिल है। इसको याद करना भी बहुत आसान है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इस बाय द टाइम ये दिस कोर्स वुड बी एंडिंग, आपको ये सूरत रहमान इंशाल्लाह ताला बहुत आसानी से याद भी हो जाएगी, हिफ्स भी हो जाएगी। इसके अलावा सूरत रहमान के अंदर बहुत ज्यादा यूनिक चीजें हैं जो कि इंशाल्लाह ताला कोर्स के आगाज से मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी ऐसी चीज है इसके अंदर जो आपने इससे पहले गौर नहीं किया होगा, लेकिन वो आपको कुरान के साथ जुड़ने में, कुरान की खूबसूरती को समझने में, और खुसूसन सूरत रहमान की खूबसूरती को समझने में मदद देगी। हम इंशाल्लाह ताला इस कोर्स के दौरान सूरत रहमान की तफसीर पढ़ेंगे, सूरत के मज़ामीन को तफसील से देखेंगे। इसके अंदर एक आयत है जो कि 31 बार रिपीट होती है, हम वो वजह जानने की कोशिश करेंगे क्यों कुरान मजीद में ये वाहिद मुकाम है जहाँ पे एक आयत इतनी बार रिपीट होती है। हम सूरत रहमान के अंदर जो खूबसूरती है इसको समझने की कोशिश करेंगे, सूरत की ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्ट्रक्चर, इसकी कोहेरेंस, इसका रब्त समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि सूरत रहमान में जिन्नों और इंसानों से साइड बाय साइड खताब हुआ है, तो जिनों की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे कुरान मजीद के जरिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कुरान का। अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट के अंदर, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में जिनों के मतलब बड़े ही अजीब गरीब किस्म के ख्यालात और तोहमात हैं, उसको हम इंशाअल्लाह कुरान की नज़र से देखने की कोशिश करेंगे, जिनों की हकीकत। फिर सूरत रहमान के अंदर 2 जन्नतों का जिक्र आता है, इसका फर्क जानने की कोशिश करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम इस सूरत को आसानी के साथ हिफ्ज करने का तरीका सीखेंगे कि आप बासानी बाय द टाइम आपका ये कोर्स खत्म होता है आप इसको बासानी हिफ्ज कर सकें इंशाल्लाह। और इसके अलावा इंशाल्लाह ताला हम बहुत ज्यादा चीजें और भी साथ साथ इस कोर्स के अंदर सीखते रहेंगे। क्लासेस हमारी जूम पर होंगी इंशाल्लाह ताला। आपको हर लेक्चर के बाद पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगी, और इसके अलावा अगर कोई सवाल होता है या कोई गाइडेंस रिक्वायर्ड होती है तो वो साथ साथ आपको इंशाल्लाह ताला दी जाती रहेगी। जो ये ओपनिंग लेक्चर है ये आप खुद भी सुने, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, जो जिसका भी इंशाल्लाह ताला दोस्त हु मेड अप देयर माइंड कि ठीक है अब उन्होंने ये अटेंड करना है कोर्स, तो वो मुझे कंफर्म कर देंगे कोर्स के अंदर, और इंशाल्लाह ताला मैं उनको कंफर्म ग्रुप लिस्ट में ऐड कर लूंगा, और होपफुली अल्लाह ने चाहा तो हम इंशाल्लाह ताला कोर्स का आगाज बाकायदगी के साथ कर देंगे। सूरत रहमान
انشاءاللہ تعالی بہت ہی خوبصورت صورت ہے. اس صورت کی فصاحت، اس صورت کی بلاغت، اس صورت کی خوبصورتی اور اس صورت کے مضامین، انشاءاللہ تعالی اس کو ہم تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. اگر کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ گروپ کے اندر پوچھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.